आयत नंबर 71 फरमाया यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फ़तीला। फिर ख्याल करो उस दिन का जब हम हर इंसानी गुरोह को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। उस वक्त जिन लोगों को उनका नामाए अमाल सीधे हाथ में दिया गया वो अपना कारनामा पढ़ेंगे और उन पर ज़र्रा बराबर जुल्म ना किया जाएगा। अच्छा, इमाम का लफ्ज़ यहाँ पर देखें, इसके कई मायने किए गए हैं कि सारे इंसान किसके साथ आएंगे। नंबर 1 अपने लीडर के साथ। इमाम लीडर को कहते हैं, हम जानते हैं। तो लीडर के साथ पुकारा जाएगा। कैसे कि पुकारा जाएगा या कौम नूह या कौम समूद या उम्मत मोहम्मद या कौम फ़िरऔन। ठीक, तो जो जिसके पीछे रहा था उसके साथ उसको पुकारा जाएगा। अब मुझको नहीं पता कि हमारे यहाँ ये कहाँ से चीज़ आ गई है कि क़यामत के दिन लोगों को उनकी माँओं के नाम से पुकारा जाएगा। ये काफ़ी मशहूर है और ये नई बात नहीं है, सदियों पुरानी ये बात चली आ रही है। तो ये शायद इसको समझे हैं लोग कि लोगों को उनकी माँओं से पुकारा जाएगा। ये नहीं है, ये इमाम है, इमाम। और हमें कोई दलील नहीं मिलती ऐसी कुरान से या हदीस से कि क़यामत के दिन लोग अपनी माँओं के नामों से पुकारे जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपने लीडर्स के पीछे आएंगे, अपने इमामों के साथ आएंगे। तो एक मतलब इमाम लीडर लिया गया। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें बेहतरीन लीडर्स अता करे जिनके पीछे हम चलें। तो देखना चाहिए इंसान पैरवी किसकी कर रहा है, किसके पीछे चल रहा है। ये ना हो कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं वो खुद ही गुमराह है बेचारा और हम आँख बंद करके चल पड़े। तो आँखें खोल के अक़ल इस्तेमाल करके कुरान हदीस की रोशनी में अपने लिए दीन के मामलात में लीडर्स चुनने चाहिए। और एक और मतलब इमाम का किताब किया गया। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कि हम लोगों को उनकी किताबों के हवाले से बुलाएंगे, पुकारेंगे। कैसे? या अहल तौरात या अहल इंजील या अहल कुरान। क्या पता ऐसे पुकारा जाएगा। या ये है कि अमाल की किताब के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। तो सब वनदू कुल्ल उनासिम बी इमामिहिम, हम तमाम ग्रोहों को उनकी किताब के साथ बुलाएंगे कि सबको पहले उनके अमाल नामे दे दिए जाएंगे और फिर अल्लाह के आगे उनको हाजिर किया जाएगा। तो ये 3 मतलब है। नंबर 1 लीडर, नंबर 2 अपनी किताब यानी रिलीजियस टेक्स्ट उनका, नंबर 3 अमाल नामा। और तीनों बिल्कुल फिट बैठते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही हैं तीनों। अब जिसको अल्लाह ताला ने दाएं हाथ में किताब दी होगी वो तो मज़े ले के तफसील से अमाल नामा पढ़ेंगे, खुश होंगे कि ओ फ़लाँ अमल भी मौजूद है इसके अंदर, हम तो भूल गए थे। ज़रा अख्तल्फी नहीं होगी, ज़र्रा नवाजी होगी। वला युज़लमून फ़तीला, खजूर की गुठली के खड्डे के अंदर धागे जैसी चीज़ के वज़न के बराबर भी कोई चीज़ गायब ना होगी, हर चीज़ तुलेगी। इसको कहते हैं ज़र्रा नवाजी लिटरली। और दूसरी तरफ वमन कान फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरति आमा व अज़ल्लु सबीला, और जिस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज़्यादा नाकाम। आँखें तो दुनिया में अल्लाह जिसको चाहता है देता है और जिसको नहीं चाहता नहीं देता, नाबीना होते हैं। लेकिन बात यहाँ सर की आँखों की नहीं हो रही, बात हो रही है दिल और अक़ल की, बसीरत की। सर की आँखें इंसान के बस में नहीं हैं, लेकिन दिल और अक़ल इंसान के बस में है। जो दिल और अक़ल को अंधा कर देता है तो उसका सरासर अपना कसूर है। दुनिया में ना अल्लाह नज़र आया, ना कुरान की बताई हुई सिरात मुस्तकीम नज़र आई, ना रसूल का इखलास इनको नज़र आया। काले बिल्कुल अंधे, स्याह इनके दिल, अमाल नामा भी स्याह होगा। ना दिल में नूर, ना इनकी अक़ल के अंदर नूर। तो ऐसे लोगों को तो फिर अल्लाह ताला अंधा ही उठाएगा क़यामत के दिन।
تو فرمایا کہ جو دنیا میں اندھا تھا فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ بھی اندھا اٹھے گا قیامت کے دن۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھیں، اس وقت کیا چیز، کس چیز، من کان فی ہذہ اعمی، جو اس کی طرف سے اندھا بنا رہا ہے۔ یہ ہذہ کی کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ قرآن کی طرف جا رہا ہے نا، ہدایت کی طرف جا رہا ہے، جو ان تعلیمات کی طرف سے بے نیاز رہا۔ تو یہ سارا انٹرنل معاملہ ہے نا۔ قیامت کے دن ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ کپڑے کو الٹ نہیں دیا جاتا، اندر کی چیز باہر آ جاتی ہے، لٹرلی لگتا ہے کہ یوں الٹ دیا جائے گا۔ جس کی روح دنیا میں اندھی تھی، جس کی روح دنیا میں بہری تھی، جس کی عقل اور دل اندھا بہرا تھا، تو قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا، فزیکلی اندھا ہوگا۔ ہم پڑھیں گے آگے، سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا میں میری آیات آتی تھیں اور تو نے ان کو بھلائے رکھا تھا، یہ اس کی سزا ملی ہے۔ حشر کے میدان میں سارے اس طرح کے لوگ اندھے اٹھیں گے، ان کی آنکھوں میں نور نہیں ہوگا، جنت کا راستہ ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں دنیا میں دل اور عقل کی آنکھ کھول کر زندگی گزارنی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے لیکن دل ان کا بینا تھا، عقل ان کی دیکھتی تھی۔ اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، تو اور ان آیات کو جب ہم پڑھیں گے تو اندازہ لگائیں کہ کس طرح کا دباؤ اور پریشر ہوتا تھا جس سے کہ انبیاء کو گزرنا پڑا، اور وحی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا ان کو۔ تو اگر یہ پرابیبلٹی تھی کہ اگر وحی نہ ہوتی تو انبیاء جیسی ہستیاں بھی ہو سکتا ہے کمپرومائز کر جاتی، تو مجھے بتائیں میرا اور آپ کا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ کیا وحی کے بغیر میں اور آپ ثابت قدم رہ سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکیں گے۔ فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ لَتَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں اور اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے بات گھڑ لو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تم کو اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا اگر ہم تم کو مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے۔ تو آخرت کی سزا کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا اوپر کہ اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا، کہ جو دنیا میں اندھا تھا آخرت میں اندھا بنے گا اور راستے سے بھٹکا رہے گا۔ تو یہ سزا اس لیے ان کو ملی کہ خود دنیا میں بھٹکے اور دوسروں کو بھٹکایا تھا۔ اور سب سے بڑا پرابلم کیا تھا کہ سب سے بڑے رہنما کو بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ سب سے بڑا مجرم تو وہی ہوگا جس نے کہ انبیاء کو بھٹکانے کی کوشش کری، اور یہ مکے والے تھے، بڑی بڑی چالیں چل رہے تھے، مخالفت کرنے کی شدید تشدد کیا تاکہ آپ کو روک دیں دعوت سے یا کمپرومائز پر آمادہ کر دیں۔ نہیں ہلا سکے تو لالچ پر اتر آئے تھے، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، ہمدردی کا بھی داؤ آزمایا تھا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو سمجھ گئے کہ جو چیز آپ کو محبوب ہے وہ صرف ایک چیز آپ کو محبوب ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، بس یہی آپ چاہتے ہیں اپنی قوم سے۔ تو اس کے لیے بعض جماعتوں نے اور بعض قبیلوں نے سجیشن پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہ آپ فلاں فلاں احکامات میں ترمیم تبدیلی کر دیجئے، خالص توحید پہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ سورہ یونس میں پڑھا تھا نا ہم نے، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، آپ یا اس قرآن کے اندر تبدیلی کیجئے یا کوئی اور قرآن لے کر آئیے۔ اور یہ آزمائش بڑی سخت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے کلام میں ایک شوشے کی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف آپ قوم کی ہدایت کے شدید خواہش مند تھے،
انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کبھی خیال آیا ہو کہ چلو ذرا ریلیکسیشن دے دی جائے، چلو فلاں حکم میں تھوڑا کمپرومائز کر لیں، ایک دفعہ اسلام کا مزہ چکھ لیں، باقی باتیں پھر بعد میں مان لیں گے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جما دیے، ڈبل مائنڈڈ ہونے سے نکال دیا۔ ایک طرف اللہ کی دوستی ہے، خالص عمل خالص توحید سے ملتی ہے، اور پھر رحمان کے بندوں کا مخلص ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، کتنوں کے لیے روشنی کا معیار بن جاتا ہے، انسان جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف کمپرومائزڈ آئیڈیالوجی ہے، ملاوٹ والا عقیدہ، شیطان کے ساتھیوں کی سپورٹ، ان کی دوستی، اور اس ملے جلے عمل سے کوئی دنیا نہیں سنورتی۔ خالص دوا سے اب ٹیکے لگ رہے ہیں ساروں کو، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا مجھے بتائیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ٹیکہ بالکل پیور ہے، ویکسین بالکل پیور ہے، چاہے چند لوگوں کو لگے۔ کوئی کہے کہ بھئی صرف چند لوگوں کو یہ ٹیکہ لگ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا کنواں لے کر پانی بھر کے ٹیکے اس میں ڈال دیں گے ویکسین سارا، اور پھر لوگوں کو لگانا شروع کریں گے؟ کسی کو بھی شفا نہیں ملے گی، وہ چار کو بھی نہیں ملے گی۔ تو دین کی تعلیمات کو اس طرح ڈائلیوٹ کر کے، ایڈلٹریٹ کر کے، کرپٹ کر کے، کنٹامنیٹ کر کے کون صحت پائے گا؟ سب بیمار رہیں گے، بلکہ اور بیمار ہو جائیں گے۔ تو سننے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ تھوڑا کمپرومائز کر لو، کچھ دو اور کچھ لو، ڈونٹ بی سو ریجڈ، ڈونٹ بی این ایکسٹریمسٹ۔ سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں باتیں، لیکن فائدہ نہیں ہے ان کا لانگ ٹرم، اچھا نہیں ہے۔ پھر کوئی لوگوں کو صحت نہیں ملے گی، سب بیماری رہیں گے۔ تو اس ملاوٹ شدہ عمل سے کوئی دنیا نہیں سنوار سکتا اپنی، ہاں آخرت ضرور بگاڑ لے گا اور دوسروں کو فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ کلیئر کٹ خالص صاف پیغام نہیں ملتا، ifs اینڈ بٹس کے کیویاٹس لگا دیتے ہیں کہ ہاں کوئی حرج نہیں، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اگر آپ ذرا سا بھی کمپرومائز کرتے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، یہ چاہتے ہیں آپ ہم پہ افطرا کریں کچھ چیزوں کی، تب تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ تو انبیاء کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کنٹروورشل ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں گھبراتے تھے۔ امیجن کریں لوط علیہ السلام، پوری قوم ہومو سیکشول تھی، اس میں ایک انسان کا کھڑا ہو کر کہنا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ سوچیں ذرا، آج آپ دیکھیں دنیا پھر اسی طرف جا رہی ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں یہ کام غلط ہے، اس کے لیے پھر کریج چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں کچھ کمپرومائز کر لو، اور اب وہ باتیں کیا کرتے ہیں؟ ایکچولی وہ قوم لوط تو ریپ کیا کرتی تھی، اس وجہ سے یہ پرابلم ہوا ان کے ساتھ، اسی وجہ سے عذاب آیا۔ انڈیویجولی اگر وہ یہ کام کرتے رہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جھوٹ کہتے ہیں سارے۔ تو ڈٹ کر انسان کو ایک بات کہنی چاہیے، کانسیکوینسز کو فیس کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ دباؤ انبیاء پر آتا تھا، ایسا تو کسی انسان پر نہیں آتا، اور اسی لیے ڈائریکٹ وہی ان پر آیا کرتی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جمائے ہوتے، لقد کدت لترکنوا الیہم شیئا، آپ تھوڑا ان کی طرف جھک جاتے۔ جھکنا کیا ہے؟ کمپرومائز۔ اور کتنا؟ شیئا خود بتا رہے تھوڑا، اور قلیلا لٹل بٹ، لیکن اللہ نے جما دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا دباؤ تھا آپ کے اوپر، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نیکی پر استقامت نہیں حاصل کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا، آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر بس اللہ ہی اس پر رحم کرے۔ تو اللہ نے تھام لیا، اپنے رسول کو مائل نہیں ہونے دیا ان کی طرف، تھوڑا سا بھی نہیں ہونے دیا، 1 انچ کمپرومائز نہیں کیا۔ بالفرض اگر تو آپ کمپرومائز کر لیتے تھوڑا سا بھی تو کیا ہوتا؟ اللہ کا عدل کک ان کر جاتا، اللہ کے عدل کا ظہور ہوتا۔ کیا ہوتا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔
تو دنیا میں بھی ہم آپ کو دوگنا عذاب چکھاتے اور آخرت میں بھی پھر آپ ہمارے علاوہ کوئی مددگار نہ پاتے۔ دیکھیں یاد رکھیں، اذن آیا ہے تب تو، جب تو، شرط کے لیے ہے، تو ہم شرط کو واقع نہیں بنا سکتے۔ تو بات تو کی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رخ دراصل دباؤ ڈالنے والوں کی طرف سے ہے، ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تم سمجھوتے کے خواب مت دیکھنا، ہمارے نبی کبھی بھی تمہارے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو جب یہ کمپرومائز نہیں کرا سکے تو انہوں نے چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیں، اس کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ یاد رکھیں بنی اسرائیل ہجرت سے بس کچھ ہی پہلے نازل ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کا یہاں ذکر کیا، فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ اس بات پر تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تم کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے باتیں خود بھی کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تغیر نہیں پاؤ گے۔ تو ارض یہاں سے مراد ہے ارض مکہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو نہیں بگاڑ سکے، کمپرومائز کی کوششیں بیکار ہو گئیں، تو سازشیں شروع کر دیں کہ آپ کو مکے سے نکال دیں۔ سخت آپ کے ساتھیوں کو ہیراس کیا، پرسیکیوٹ کیا، ٹارچر کیا کہ گھبرا جائیں، چلے جائیں، لیکن ان کو اپنی بدبختی کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رسول دراصل اس بستی کے لیے اللہ کی امان ہیں۔ اس بستی میں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم کے اندر روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ جب وہ ہجرت کر جاتے ہیں تو پوری بستی عذاب کی زد میں آ جاتی ہے، جیسے کہ روح نکل جاتی، جسم گلنے سڑنے لگ جاتا ہے۔ تو جب تک رسول موجود ہوتے ہیں بستی پر عذاب نہیں آتا۔ جو بستی رسول کو نکال دیتی ہے اس کا ڈیفنس ختم ہو جاتا ہے، وہ ولنریبل ہو جاتی ہے، اس کے رہنے بسنے کے دن گنے چنے رہ جاتے ہیں۔ تو ایک یہ تفسیر ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئیے آپ کو کہ رسول کو تم کیا نکال رہے ہو، رسول تو تمہارا مکہ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نکالا انہوں نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکے والوں کے کلیجے لے گئے اپنے ساتھ۔ ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی چلا گیا تھا، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی۔ تو کہاں مزہ رہا تھا مکے کی زندگی کے اندر؟ کوئی رونق ہی نہیں رہی تھی۔ سارا مزہ، ساری رونق، ساری برکت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تھے اپنے ساتھ۔ یہ کیا نکالیں گے، یہ خود نہیں رہ سکیں گے یہاں پر، اور وہی ہوا۔ اچھا، اس کی ایک اور تفسیر ابن عباس سے منقول ہے، اور وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کر لی تو یہود کو حسد ہوا آپ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بہت ناگوار گزرا۔ تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے ابا قاسم، آپ کی کنیت تھی نا ابو قاسم، وہ آپ کو رسول تو نہیں کہتے تھے، انہوں نے کہا اے ابا قاسم، انبیاء تو سب کے سب شام کے علاقے میں مبعوث ہوئے، اور وہ ارض مقدس ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی وہی ہے۔ اگر آپ شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی ہم پیروی کر لیں گے۔ یعنی کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکالنا چاہا، مگر خود ہی ایک ایک کر کے مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور یہ اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے رہا کہ جس نے بھی رسول سے دشمنی کری وہ قوم خود زیادہ عرصے رہ نہیں سکی پھر۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ ذرائع بتا رہا ہے جس سے قدم مضبوط ہوتے ہیں، ایمان پختہ ہوتا ہے، اور شیطان کے حملے ناکام ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.